जवाब दावा पेश करो, जवाब दावा पेश करो, रखो फोन। जवाब दावा पेश करना, जवाब दावा पेश करना है कि नहीं करना है ये बताओ, फोन काटूं मैं, बात नहीं करना है। घंटा पे 1 घंटा बेफजूल हो गया। जवाब दावा पेश करो पहले, नहीं जवाब दावा पेश करो पहले, जवाब दावा पेश करो उसके बाद बात करूंगा मैं। जवाब दावा पेश करो उसके बाद बात करूंगा मैं। जवाब दावा पेश करो, बोलूं? जवाब दावा पेश करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैं जवाब दावा पेश करूंगा, लेकिन मेरे नहीं अभी करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, करूंगा छोड़, करूंगा करूंगा नहीं करूंगा, उसको छोड़। 1 घंटा हो गया मैं तेरी बात करते करते, तूने जवाब दावा पेश क्यों नहीं किया? मैं इतना दलील दिया, कलाम पाक की आयत 2 आयतें मैंने पढ़ी, ठीक है, इसमें दिया। और तेरे घर से किताब दूं, तेरे घर से हवाला दूं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है, मदद मांगते हैं? मैं दावा नहीं, दलील नहीं दिया इस बिना पर कि दलील अभी देने की जरूरत नहीं है, पहले जवाब दावा दलील यानी कि मुद्दई दलील दे, मुद्दई दावा करे, दावे पर तनकीहात अगला इंसान करे, तनकीहात करने के बाद, तनकीहात के बाद जवाब दावा पेश करे, तब दलील दी जाती है। दलील मैं दी नहीं, सिर्फ तनकीहात पर तुम्हारे मैंने दलील दी, 2 आयत की दलील दी, 2 आयत दलील दी। तुम तो दलील पर दलील देना शुरू कर रहे हो, ये जाहिलियत है तुम्हारे अंदर। मुझको जवाब दावा पेश करना तो पेश करो, फोन रखो, मैं बात नहीं करूंगा। क्या नाम है अली असगर साहब, जवाब दावा पेश करो। 1 घंटा हो गया जवाब दावा पेश नहीं, कोई हल नहीं निकला। तुमको माँ की कसम है, तुम रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर चढ़ाना है तुमको। हाँ जवाब दावा पेश करें, मैं सुन रहा हूँ, जवाब दावा पेश करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, इसने माँ की कसम खाई है, इसके मसलक में इसके मुजद्दिद ने माँ की कसम खाने को, गैरुल्लाह की कसम को हराम करार दिया है, और ये हराम काम कर रहा है। देखिए सामिन, ये टॉपिक से भागा इसकी शिकस्त, टॉपिक से भागा इसकी शिकस्त, टॉपिक से भागा इसकी शिकस्त, टॉपिक से अरे चल वो फोन कट गया, मैंने फोन कट कर दिया। चल साले कमबख्त नालायक बेहुदा बदतमीज, आता नजर चुनाव चिन्ह छाता ले लेकर है, फतवा नहीं लगा रहा है। अरे गैर मुकल यानी कि वहाबी देवबंदी साले, जब तुम लोगों से जाते हो क्या कहते हो? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अरे साले, यहाँ पर तो शिर्क का फतवा लगा, यहाँ पे तो कुफ्र का फतवा लगा, मुझसे बात कर रहा तो मुझसे फतवा लगा। अरे जब तनकीहात होती है, तनकीहात पर दलील नहीं दी जाती है, मुनाजरे का वसूल तेरे को नहीं मालूम है क्या? तनकीहात पर दलील नहीं पेश की जाती है, दलील जब पेश की जाती है जब तनकीहात करने वाला अगला इंसान पेश करे कि हाँ तुम दलील दो इस पर दलील जब दलील इंसान मांगेगा तब होगा, दलील मांगी जाएगी, तो दलील नहीं दी जाती है, तब दलील दी जाती है। अरे अकल के अंधे, सकल गंदे, देव के बंदे, तू इस पर फतवा लगाएगा, इस पर जवाब दावा पेश करेगा कि नहीं करेगा? सिर्फ तू बकवास करेगा, ये बता। जवाब दावा पेश करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारा टाइम हो गया जी, जवाब दावा पेश कर नहीं, टाइम उसको छोड़ दे, टाइम बाद में होगा, जवाब दावा के बाद टाइम फिक्स करूंगा मैं, जवाब दावा के बाद में टाइम पेश करूंगा, टाइम फिक्स करूंगा। जवाब दावा पेश करो, जवाब दावा टाइम वो बाद में, वो फोन मैंने कट कर दिया था, उसके बाद बात सुना शुरू हुई है। मैंने कहा जवाब दावा पेश कर दो, उसके बाद मैं और आप बैठ करके 2 मिनट टन करके फिर बात करते हैं, देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है, बरेलवी हक है या देवबंदी हक पर है। लेकिन जवाब दावा पेश करने के बाद, बोलूं मैं? जवाब दावा पेश करने के बाद जवाब दावा पेश करो। तो मेरा टाइम दो ना मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने मुझे जवाब, अब खामोश हो गया है सामीन, देखें इसने जवाब दावा पेश करे, जवाब दावा, खामोश नहीं, पहले सुनो देखो सामिन, ये कहे कि मेरा जवाब दावा ये है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है या नाजायज है या शिरक है या बिदअत है, मुझको इसका बता। उसके बाद में ये आधा घंटा बोलेगा तो मैं सुनूंगा। वो कॉल कट कर दिया था मेरे लल्ला, कॉल कट कर दिया, तभी मैं इस तरह बोल रहा हूँ, कॉल कट कर दिया तो खत्म हो गई। मैं फोन उसी टाइम बता दिया कि लास्ट टर्न है मेरी, मैंने कॉल कट कर दिया, तब मैं इसे बोल रहा हूँ। मेरे लल्ला, मैं तेरे से पूछ रहा, तुमने शर्क, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, तो इससे पहले तुमने 3 दफा कॉल कट किया है, तुमने इससे 3 दफा कॉल कट किया है, तो फिर तुम मुझे वो कॉल गलती से करती थी, लेकिन ये कॉल गलती से नहीं करा, मैंने खुद काटा है, जानबूझ करके मैंने कहा था। अरे कज़्ज़ाब आज़म, दज्जाल आज़म, बेदल कबूरत, चौगत घामड़, मैं तेरे से पूछता हूँ, फतवा लगा तू फतवा लगा, दलील मत दे, दलाइल मत दे, फतवा लगा। अरे फतवा लगा, फतवा
محترم سامعین، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام عاشقان اعلی حضرت اور امت مسلمہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق اور سچے پکے مسلمان خیریت سے ہوں گے، اور میرے سلام کا جواب صرف سچے پکے مسلمان مومن سے العقیدہ مسلمان سلام کا جواب دیں۔ دیکھیں سامعین، اصغری بیگم، یہ اصغری بیگم ہے، اس نے تقریباً 2019 یا 2020 میں میری گفتگو ہوئی، اس کے بعد 2022 میں گفتگو ہوئی، 2023 میں گفتگو ہوئی، 2024 میں بھی گفتگو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کس پر؟ ابھی اس کے اوپر غیر اللہ استعانت، یعنی کہ اللہ کے بعد کسی سے غیب میں مدد طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو حکم لگا دیا، ٹھیک ہے، حکم میں نے لگا دیا، یہ حکم نہ لگایا، اس کے بعد یہ ہمارے گھر سے دلیل دینا شروع کر دیا، یہ ہمارے گھر سے دلیل دینا شروع کر دیا، تنقیحات پر تنقیحات کرتا رہا، بلکہ میں کلام پاک سے، کلام پاک کی آیتوں سے میں نے دلیل پیش کی، دلیل دی کہ یہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نیک صالحین بندے جبرائیل اور فرشتے مدد پر ہیں، میں نے حوالہ دے دیا اس کو۔ اب یہ تنقید کر رہا تھا، کہا دکھاؤ مجھ کو، میں نے حوالے دے دیے۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ کفر کا حوالہ دکھاؤ۔ ارے میرے لال، کفر کا حوالہ کہاں پر ملتا ہے؟ تو میرے جب میں نے سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں لگا دوں گا حوالے، اس پر لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات سورۃ تحریم آیت نمبر 4 آپ دیکھ لیجئے گا، حوالے بھی میں لگا دوں گا، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جواب دعویٰ نہیں پیش کیا، اور یہ ریکارڈنگ جو میری ریکارڈنگ ہے، یہ میری ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں نے اس کو کہا بھی تو ریکارڈنگ نہیں چلائے گا، تو ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ ریکارڈنگ نہیں چڑھایا ابھی تک، نہ چڑھائے گا، میرا یقین کامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات اس کے گھر کے جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کس کا ترجمہ ہے، تو میں یہاں پر واضح فرما دوں، وہاں پر واضح نہیں فرما رہا، تو واضح نہیں کر رہا تھا، وجہ تھی واضح نہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا دوں آپ کو کہ اس اشرف علی تھانوی نے اپنی جو ترجمہ کیا ہے نا کتاب میں، اس میں بھی یہی اولا سے مدد ہی طرف کا معنی لیا ہے، اولا کا معنی مدد ہی لیا ہے، اللہ نے جبرائیل نیک صالحین اور فرشتے مدد پر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس پر لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے حضرت محترم یہ اشرف علی تھانوی نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 4 کا یہی ترجمہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اگر بقول اس نے ہمارے گھر سے فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، میرے کہ ہمارے گھر کا فتویٰ اس کو اس وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور ثم الحمدللہ اس نے کہا تھا کہ طلاق کی بہت سی شرطیں رکھی، فلا شرط، میں سب شرط ماننے کی تیار ہو گیا، اور تین طلاق کی بہت اچھلتا تھا، بہت کودتا تھا، بہت کودتا تھا، تو میں نے اس کے 3 طلاق میں کچھ باتوں کو بڑھا دیا، باتوں کو بڑھا کر کے میں نے کہا کہ اگر کوئی 2 منٹ سے 5 سیکنڈ بھی زائد بولے گا، 5 سیکنڈ زائد بولے گا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو 3 طلاق، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تقریباً آپ ریکارڈنگ جب سنیے گا، تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ریکارڈنگ میں زیادہ کون بول رہا تھا۔ ہاں ایک بات اور یاد آ گئی میری، اس نے مجھ کو سورہ پڑھنے کے لیے جب یہ کہا کہ سورہ پڑھو، آپ سورہ پڑھو، تو میں نہیں، سورہ پڑھنے کی بات وہ جب میں حوالے ڈھونڈ رہا تھا، حوالہ تو حوالے کے وقت میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں حوالہ ڈھونڈنے کے لیے وقت لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس نے کچھ بولا نہیں، تو میں نے وہاں پر حوالہ لینے کے لیے وقت میں نے مانگا تھا تجھ سے، اب تو دے وقت دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو ٹھیک ہے، لیکن تجھ کو بولنا چاہیے، جب میں نے کہا کہ حوالہ دے رہا ہوں مجھ کو وقت چاہیے تھا، تو تجھ کو حوالہ دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے تجھ کو بولنا چاہیے تھا کہ میں چل بھائی تب تو پہلی راؤنڈ میں، اگلی راؤنڈ میں تو حوالہ ڈھونڈ کر کے مجھ کو دینا، حوالہ مت دے، تو میرے کو بولنے دے، تو بات کھلی
बल्ली थी, मना कर देता मैं मान जाता, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। तो पता ये चला कि इसने इजाजत दी, तो मैंने ढूंढा, ढूंढने के बाद मैंने हवाला इसके पास पहले भेजा, जैसे शर्त थी मैंने हवाला इसके पास भेजा, भेजने के बाद मैंने तर्जुमा पढ़ा। ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये बातें हो गई हवाला भेजने के बाद। उसके बाद ये दूसरी टर्न में आकर कहता है कि इसकी बीवी को 3 तलाक है, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, ये कहता तलाक, 3 तलाक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी इंसान को हवाला ढूंढने का वक्त मिल रहा है तो वो हवाला ढूंढेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं ढूंढेगा। ये हो गई इस रिकॉर्डिंग को, इतनी बात हो गई। और सुने पॉइंट की बात और अच्छी बात सुने मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, देखें जो इनकी देखिए अगर इनके नजदीक गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, इनके नजदीक गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, यानी कि अल्लाह के बाद तमाम चीजें, ठीक है, तमाम चीजें, जिस चीज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ताकत दी है, कुव्वत दी है और हुक्म दिया कि मदद पर है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया मदद पर है, साहबी ने हुक्म दिया मदद पर है, ठीक है। कि जिन चीजों से अल्लाह, उसका रसूल, उसका सहाबी, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन ने हुक्म दे दिया, तो इसलिए कि मुक़ल्लिद है, गैर मुक़ल्लिद होता तो अलग सी बात है, कि मुक़ल्लिद है, मुक़ल्लिद की बात तो इज्मा क़ियास, इज्माए उम्मत, खुलफाए राशिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन सबकी बात मानी जाएगी इसके नजदीक। तो ठीक है, तो ये हुक्म लगाना चाहिए इसको, ये इसने हुक्म नहीं लगाया, पहली बात, ठीक है, ये सारी बातों हो गई, ये पहली बात सुने, हुक्म नहीं लगाया। और पॉइंट वाली बात जो ये है, देखिए मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या सोचने की सख्त जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सोचने की सख्त जरूरत है। क्यों वजह क्या है, सोचने की क्या जरूरत है, सोचने की क्यों जरूरत है। देखिए मेरे अजीज, देखिए तबलीग में जाते हैं, अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह के बाद किसी को पुकारना शिर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं इनके घर से हवाले आप देखिएगा, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद अनठवी, गंगोही, जितने भी इनके फड़े सड़े उल्लू के राम, मैं सबका हवाला इस वीडियो में लगा दूंगा, आप हवाला जरूर से जरूर देखिएगा। पहली बात हो गई। और मेरे जी साथियों, दोस्तों, अगर आप रिकॉर्डिंग ज्यादा मेरी हो गई, ये रिकॉर्डिंग ज्यादा हो गई, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और अपनी राय जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मुफ्ती असगर साहब। मुफ्ती असगर नहीं हूँ। हाँ, हाफिज अली असगर साहब। हाँ, आप कौन? जी मैं मोहम्मद साहिल रजवी। अच्छा, वो मन तजावज़ इमरात जो पढ़ नहीं सके थे, वही ना? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। कौन हो आप? अभी तक भूल गए क्या? तब नाम बोल रहे हो वो नहीं हो तो फिर किस तरह पहचानो जब नाम बदल रहे हो? वो बात हम लोग कर रहे थे गैरुल्लाह की मदद पर, आज से तकरीबन 3 साल पहले, 2 साल पहले। अच्छा, वही तो हो ना जो मन तजावज़ इमरातम बेशहादत रसूलिल्लाह ही पढ़ नहीं पा रहे थे, बेशहादत व रसूली। मैं वो नहीं हूँ, वो हमारे वो थे अब्दुल वहीद भाई। अरे उसने बोला था तुमको पढ़ने के लिए, तुम पढ़ नहीं पाए थे। तुम नहीं, मैं पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। पहले सुनो, फोन इसलिए किया है जो हमारा और तुम्हारा उधार है, तुम्हारे ऊपर जो उधार है गैरुल्लाह की मदद टॉपिक पर, उस पर तुमने फतवा क्यों नहीं लगाया? फतवा लगाइए, आज फतवा लगा के मनवाऊंगा तुमको। चले फतवा लगाए, शराइत तय कर लो। चलो हाँ शराइत तय करो, मजा आएगा। हाँ तय करो। माशाअल्लाह अच्छी बात है। तो, हाँ, शर्त नंबर 1। बोलो। बेरेलवी मुद्दाई साहिल रजा मुकम्मल दावा पेश करेगा मां हुक्म के, ठीक है। नंबर 2, मुद्दा अलैह यानी देवबंदी को
مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح کرنے کی اجازت ہوگی، اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا۔ اور جو بھی حوالہ دونوں پیش کریں گے سب سے پہلے پرسنل میں بھیجنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ بھیجنے سے پہلے پڑھنے کی ہمت کرنا، جرأت کرنا اس شکست کی نشانی ہوگی، اور غیر معتبر ہوگا کوئی بھی حوالہ پہ پڑھو گے تو۔ برابر ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ مدعی کا دعویٰ اپنے مذہب کے اصول کے خلاف ہوا تو مدعی اپنے دعوے سے رجوع اور آئندہ اعتراض کرنے سے توبہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ مدعی کے دعوے کے خلاف عبارت اگر اس معتبر کتاب سے ثابت ہوئی تو مدعی کو اپنے دھرم سے سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں، یہ دھرم کی توبہ کیوں؟ اچھا خلاصہ کروں؟ توبہ کیوں؟ ہاں اس پر توبہ کا خلاصہ کریں آپ۔ توبہ کیوں؟ خلاصہ اپنے دھرم سے 1 منٹ، اپنے دھرم سے توبہ کرنے کا خلاصہ کیجئے۔ ہاں کیجئے۔ ارے یہ بولنا دو یار۔ ہاں بولے ہم سن رہے ہیں، ابھی تو عوام دیکھے گی۔ ارے یار سنو، اگر استمداد لغیر اللہ اگر یہ عقائد میں سے ہے تو عقیدے کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور اگر کافر نہیں ہوا انکار کرنے والا تو جو فتویٰ لگائے گا وہ کافر ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے پر فتویٰ لوٹے گا۔ تو دونوں میں سے کوئی سے کافر ہوگا، تو اگر میں کافر ہوں گا تو میری ذمہ داری ہے بقول آپ کے دعوے کے، اگر میں کافر ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک تو مجھے توبہ کرنا ضروری ہے، اسلام قبول کرنا فرض ہے۔ اور اگر آپ کافر ہوئے کہ تو آپ کفر کو پسند کریں گے یا اسلام قبول کریں گے؟ آپ ساحل صاحب بولے آپ۔ اسی لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اگر کسی کا مذہب اور دھرم اور عقیدہ کفریہ ثابت ہوا تو اس کی ذمہ داری ہے کفر سے توبہ کر کے، اگر اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت ہے کفر سے توبہ کر اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ نمبر 5، 2 منٹ گفتگو ہوگی، درمیان میں کوئی نہیں بولے گا۔ ہاں صرف عبارت پڑھنے کا مطالبہ اور مصنف کا نام، کتاب کا نام پوچھ سکتا ہے، صحیح؟ ٹھیک ہے۔ درمیان میں بولنے کے لیے یہ بہانہ کرنا کہ تم جھوٹ یا غلط بول رہے ہو اور خلط و بحث کے لیے کسی حال میں گنجائش نہ ہوگی، کسی حال میں کہ تم غلط بول رہے ہو، میں آپ کے بیچ میں بول نہیں سکتا کہ ساحل صاحب اب غلط بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ جو بھی مجھے بولنا ہے اپنی باری میں بولوں گا، ادھر آپ بھی جو بھی بولنا ہے اپنی باری میں بولنا، کیونکہ ٹائم دیا جا رہا ہے 2 منٹ کا۔ درمیان میں بول کے مجھے بولنے نہ دینا، روکنے کی کوشش کرنا، تو یہ بالکل منع ہے۔ اور جو اس طرح کرے گا، درمیان میں بولے گا، تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہوگی، اور طلاق نہیں، اگر شادی نہیں کیا ہے جب شادی کرے گا اس کے بعد طلاق ہو جائے گی فوراً۔ نمبر 6، عربی عبارت ہو یا اردو عبارت، پہلے بھیجنا ہوگا، پھر جو بھیجے گا اسے پڑھنا ہوگا، پھر جسے بھیجا جائے گا اسے پڑھنا پڑے گا، ورنہ شکست کا اعلان کر کے فون کاٹنے کا حق ہوگا، اور غلط پڑھنے پر ٹوکا جائے تو خاموش ہو کر دوبارہ عبارت پڑھنا ہوگا۔ نمبر 7، بتائیں نا، تسلیم ہے نا؟ آگے بولتے رہے آپ بولتے رہے۔ نمبر 7، گالی گلوچ بدتمیزی سے دونوں فریق مکمل پرہیز کرے گا۔ نمبر 8، موضوع سے فرار شکست مانی جائے گی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ چلو بس اتنا ہو گیا۔ اب ہماری بھی شرط کچھ مانو گے؟ ہماری بھی شرط کچھ مانو گے؟ بولیں کیوں نہیں؟ جی ہاں، انہوں نے جتنی بھی 7 شرطیں رکھی، 7 شرط ہمیں قبول ہے، لائق قبول ہے ماشاء اللہ۔ میرا یہی ایمان ہے کہ ہمارا ایمان سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بچایا، وہ ایمان ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بچا کر دیا، اور ہمیں پکا اور حق جماعت کہلائی، اہل سنہ والجماعت، سنی حنفی بریلوی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شادی میں ایک بہت ہی اچھی جو شرط رکھی، طلاق والی۔ اب وہ طلاق میں اب ہم طلاق میں کچھ اشعار بڑھائیں گے، کچھ وقت کے لیے بڑھائیں گے، 2 منٹ سے زیادہ اگلا انسان اگر 5 سیکنڈ بھی بولا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق، 5 سیکنڈ بھی بولا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق، پہلی بات۔ دوسری بات، میں جب میں دعویٰ پیش کروں گا، دعوے کے بعد یہ مجھ پر تنقیحات کرے گا، ٹھیک ہے، تنقیحات کرے گا، اس کا میں جواب دوں گا، اور جواب دینے کے بعد اور جواب دعویٰ میں ہمیں اس کا حکم لگوانا بہت ضروری ہے کہ یہ حکم لگائے، اس لیے کہ دیکھیے سامعین، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ دیوبندی کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے،
اس کی اور میری تقریباً 3 سے 4 مرتبہ بات ہوئی ہے، یہ آدھی ادھوری چھوڑ کر کے چلا جاتا تھا. یہاں پھر آج میں اس کو پھر پکڑا. آج میں اس سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جو میں دعویٰ پیش کروں گا، دعوے پر تم تنقیحات کرنا، تنقیحات پر میں جواب دوں گا. جواب دینے کے بعد جب جواب دعویٰ پیش کرو گے تو اس پر تم کو حکم لگانا پڑے گا، پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب دیکھیں میرے لیے کیا حجت کون کون سی چیزیں ہیں، حجت کیا کیا ہے، آپ کے لیے کیا کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، آپ جانے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے حجت کیا، پہلے آپ حجت بتا دیں آپ کے لیے کیا حجت ہے بھائی. اصغر صاحب، حافظ علی اصغر صاحب. اب بولوں میں؟ نہیں ابھی رک جائیے، آپ حجت بتا دیجئے کہ آپ کی حجت کیا کیا چیز. حجت بتا دیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں. پھر حجت نہیں بتائے تھے آپ نا. ارے خاموش ہو جاؤ آپ، تو مجھے بولنا، جب سوال کر لے خاموش ہو جاؤ نا. نہیں میرے کو بولنا ہے. چلو اچھا بولو. ارے پھر بول رہے ہو، جب میں پوچھ رہا ہوں بولوں میں تو خاموش ہو جانا. ہاں بول کر کے. نہیں وقت میرا بھی وقت ہے، ابھی تھوڑا بولنا ہے ہم کو. ارے یار بولنا ہے مجھ کو یار، ابھی بات ہی نہیں ہوئی. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے حجت کون کون سی چیز ہے. کتاب اللہ، حدیث، اجماع، قیاس، علماء کی کتاب، یہ حجت ہے کہ نہیں حجت ہے آپ کے لیے؟ ارے تم نے پوچھ لیا نا، اب میں بولوں کیا نہیں بولوں؟ چلو اچھا بولو اچھا بولو. عجیب ہے یار. ارے 6 منٹ آپ نے بولا، میں خاموشی اعتبار سے صرف سن رہا تھا. 6 منٹ آپ نے بولا ہے، یہ ریکارڈنگ سن لے گی عوام. میں کہاں بولنے نہ بول رہا ہوں آپ کو. میں آپ سے چلیے چلیے ٹھیک ہے، رک جائے. اچھا رک جائے ابھی. چلیے ابھی حجت بتائیں گے ان کے لیے حجت کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور میں کیا بولنے جا رہا تھا، صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کے لیے حجت کیا ہے. ابھی میرے لیے حجت کیا ہے وہ بھی بات کی بات ہے. لیکن جب اگر کوئی مدعا یعنی کہ جب کوئی ٹاپک سے بھاگے گا، اس نے کہا کہ شکست ہے اس کی. ہاں اگر کسی کی شکست ہو گئی، جیسے کہ غالباً جیسے تم نے کہا کہ تمہاری شکست، میری شکست اگر ہو جائے گی، تم جھوٹے ثابت ہوئے تو تم توبہ کر کے دیوبندی کو توبہ کر کے حق جماعت پر آئیں گے. ہم جماعتی نہیں، دیوبندی نہیں کہیں گے نا. تم نے یہ کہا تھا نا کہ دیوبندی میں حق جماعت میں آئیے گا، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ کر کے. ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، اگر میں نے ثابت کر دیا ائمہ مجتہدین سے، خلفائے راشدین سے، یا پھر کلام اللہ سے، احادیث سے، یا پھر تمہارے علماء کی کتابوں سے، یا پھر ہمارے علماء مانیں گے نہیں آپ، ابن عباس، تمام کتابیں جو ہیں اس میں سے ہمیں ثابت کر دیا، تو آپ کو دیوبندیت کو چھوڑ کر کے، اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے حق جماعت کی طرف، اہل سنت والجماعت کی طرف آنا پڑے گا. آپ اس پر بتائیں، آپ کا کیا فرمان ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شاید میں جو شرط پیش کی تمہیں شاید ذہن نشین نہیں ہے. نہیں میں سب اس کو سب میں نے بات مانی ہے. اچھا بولے بیچ میں بولنا، فون کاٹ دو، فون مت کرنا. سنو ایک چیز رکو تو 1 منٹ رکو. چلو اچھا خاموش ایک دم. مجھے بول کر کے بیچ میں بولنا مت. میں کس طرح سن رہا ہوں اتنا تم کو یہ ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے. نہیں بھی کھو چکے ہو تم. سامعین، جب یہ میں نے پیش کر دیا ہے شرائط، اس نے تسلیم بھی کیا ہے کہ تمہاری تمام شرائط منظور ہے، پھر اس کا یہ دوبارہ اس طرح بولنا، یہ توبہ کے متعلق تو غلط ہے نا. جو شرائط طے ہوتی ہے دونوں کے لیے طے ہوتی ہے. میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہمارا مسلک اور عقیدہ اگر کفریہ ثابت ہوا تو ہم کفر پہ نہیں رہیں گے نا. بقول آپ کے اگر ثابت ہوا تو کسی کا کفر پہ رہنا ایمان نہیں ہے. اسی طرح آپ کا بھی اگر مسئلہ کا عقیدہ اگر کفریہ ثابت ہو گیا تو آپ کو بھی توبہ کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا تھا، تو پھر مجھے کیوں تو بول رہے ہو، جب میں اپنا نام کے ساتھ ظاہر کر دیا کہ دونوں کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ کون سے دلائل حجت ہے، تم نے کہا بات کی بات ہے. دلائل کون سی حجت، اب دلیل پیش کریں گے اس وقت ہم رد کر سکتے ہیں نا دلائل دے کر کے. تم جو پیش کر رہے ہو کون سی دلیل پیش کر رہے ہو تو بات کی بات ہے. اب تم کیا پیش کرو گے، میں کیا پیش کروں گا. جو شرائط اصول کے دائرے میں ہوا تو اس کو ہم تسلیم کریں گے، اس کے خلاف ہوا تو رد کریں گے ہم. یہ ابھی سے کہنے کیا ضرورت ہے، وہ تو دلائل ثابت کرنا ہے. تم کون سی دلیل پیش کر رہے ہو. ابھی مثال کے طور پر ابھی بات چل رہی ہے استمداد بغیر اللہ کا، اور تم پیش کر دو گے علم غیب کا، تو وہ دلیل منظور نہیں. اگرچہ قرآن ہے لیکن یہ موضوع کے مطابق دلیل غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو میں اس وقت دیکھ کر کے وقت کے مطابق موقع محل کیا ہے اس وقت رد کیا جائے گا کہ یہ موضوع کے عین مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگرچہ قرآن ہے، اگرچہ حدیث ہے، لیکن موضوع کے خلاف ہے.
اور وصول کے خلاف ہے، ضابطے کے خلاف، اسے رد کیا جائے گا، وہ تو بات کی بات ہے، یہ ابھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہہ دیا۔ اب دوسری بات میں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تم دعویٰ پیش کرو گے، دعوے کے بعد میں تمہارے دعوے کی تنقیحات کروں گا، تنقیحات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد جواب دعویٰ کا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب تم بولو۔ ہاں ایک دم خاموش ہو جائے۔ جی سامعین، آپ نے ان کی بہت ہی اچھی جہالت دیکھی۔ اب جیسے کہ ہم کس انسان سے بات کر رہے ہیں، پہلی بات ہم کس انسان سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو تو معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے حجت کیا ہے، کتاب اللہ، حدیث، اجماع، قیاس، یا اس کے علماء کی کتاب حجت ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس کی جہالت دیکھیے، کیوں کہہ رہا کہ بات کی بات ہے، اور یہ ایک مثال دیا کہ جیسے کہ ہمارے غیر اللہ سے مدد پر بات ہو رہی ہے، اگر ہم علم غیب کے ٹاپک پر علم غیب کی دلیل دے قرآن و حدیث سے، تو یہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں بالکل معتبر نہیں، اس وقت معتبر نہیں جس وقت ہماری استعانت پر بات ہو رہی ہے، استعانت پر جب بات ہو رہی ہے تو معتبر نہیں ہے۔ لیکن میرا فون چالو ہے، فون کیوں کٹ کر دی بھیا؟ میرا فون چالو ہے، چلیے میرے طرف سے کٹ گیا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے میرے کیف۔ دیکھیے سامعین، ریکارڈنگ فون کٹ گیا تھا، ریکارڈنگ کٹ گئی، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہاں اگر استعانت پر جب بات ہو رہی تو غیر اللہ کے علم غیب پر کون دلیل دے گا؟ کون جاہل انسان دلیل دے گا علم غیب پر؟ کون جاہل انسان جو دلیل دے گا علم غیب پر؟ پہلی بات، ٹھیک ہے۔ جب استعانت پر بات ہو رہی تو استعانت کی ہی دلیل دی جائے گی نا، یا حاضر و ناظر کی دلیل دی جائے گی، یا علم غیب کی دلیل دی جائے گی، یا مختار کل کی دلیل دی جائے گی۔ دیکھو جہالت، کتنی جہالت اس کے اندر، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بات آپ نے جو کہی نا کہ پہلے مدعی جو ہے دعویٰ پیش کرے کہ دعوے پر تنقیحات کروں گا، تنقیحات کے بعد جواب دعویٰ ہوگا۔ میں نے بھی یہی تو کہا تھا نا، شاید آپ کے جو ذہن ہے نا، ذہن کو حاضر کرے، میں نے یہی کہا تھا جب میں دعویٰ پیش کروں گا، دعوے پر اگلا انسان تنقیحات کرے گا، تنقیحات کرنے کے بعد جواب دعویٰ جب دے گا اس پہ حکم لگانا پڑے گا، حکم لگا کر کے جواب دعویٰ دینا پڑے گا، حکم لگا کر کے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات حکم لگا کر کے۔ میرے عزیز علی اصغر صاحب دیوبندی صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے لیے حجت کون کون سی چیزیں ہیں، آپ بولیں لیکن حجت بتا دیجئے گا۔ بتا دوں ایک منٹ رکے اور سنیں، ایک منٹ اور رکیں۔ ایک شرط سنیں، شرط ہاں، اگر ہم اور آپ جب بات کریں گے 2 منٹ آپ بات کیجئے گا تو ہماری طرف سے میوٹ ہو جائے گا، جب آپ بات کریں گے، جب میں بات کروں گا تو آپ کی طرف سے میوٹ ہو جانا چاہیے، نہیں 3 بیوی، آپ کی 3 بیوی کو طلاق، آپ کے اوپر بیوی حرام، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ سب چیز ضروری ہے۔ چلے آپ بولیں، آپ جتنا مرضی کریں، 2 منٹ جتنا مرضی کر بولیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بریلوی مناظر اور مولوی ساحل صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو حجت کیا ہے، بات کی بات ہے، یہ انہوں نے خود کہا تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چلو آپ نے خود کہا ہے کہ حجت کیا ہے، کون سی دلائل ہے، اس لیے بات کی بات ہے تو بعد میں کر لیں گے، یہ میں نہیں، انہوں نے کہا تھا، آپ سامعین سن لینا۔ آپ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کیا حجت، ہمارے یہاں 4 چیزیں حجت ہیں، قرآن و حدیث، اجماع و قیاس، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن سے دلیل ہوگی، استمداد بغیر اللہ پر قرآن پاک سے دلیل دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب قرآن پاک سے تمہارے پاس دلیل ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد حدیث پیش کرنا، اعلان کر کے اب میرے پاس قرآن پاک پر کوئی دلیل نہیں ہے، پھر حدیث پیش کرنا، حدیث کے بعد پھر اجماع قیاس پہ آنا، اعلان کرنا کہ حدیث ہمارے پاس ہے نہیں، ختم ہو چکی ہے، اب پھر اجماع قیاس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، پھر علماء امت، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے علماء ہو چاہے ہمارے علماء ہو، تو علماء کی دلائل پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ دعویٰ پیش کرو۔ بولوں؟ ہاں بولو۔ اب وقت شروع ہو جائے، مناظرہ ہو رہا ہے، شروع کریں۔ اور مناظرہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، مباحثہ شروع کریں۔ ہاں شروع کریں، آپ کا 3 منٹ ہے، شروع کریں۔ رکے جی رکے 1 منٹ، ابھی شروع کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے جملہ جو دیا تھا، میں نے آپ کے لیے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ میرے بارے میں اپنے وہ بات کی بات میں اپنی بات میں بتاؤں گا، میں نے کہا تھا کہ میں بات کی بات میں بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا آپ سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ اجماع، قرآن حدیث اجماع قیاس، آپ کے عالموں کی کتاب معتبر ہے نا اس وقت؟ ہاں یا نام بتاؤ، اس کے بعد میں دعویٰ پیش کرتا ہوں، ہاں یا نام بتاؤ، دعویٰ پیش کرتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ آپ پوچھے نہیں، آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ارے بھیا آپ ہاں نہ بتائے، ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے علماء کی کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ خاموش رہیں، خاموش رہیں۔ علماء کی کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ سنو یار، جو میں نے جو شرط جو اس کو تم نے تسلیم نہیں کیا، میں نے یہ کہا تھا سب سے پہلے قرآن پاک سے دلیل دی جائے گی،
جب قرآن پاک دلیل ختم ہو جائے گی اعلان کرنے کے بعد، جب دلائل نہیں ہے پھر حدیث پیش کی جائے گی. اب اس کے بعد حدیث کے بعد جب دلائل نہیں ہوگی، جب اجماع قیاس پہ آؤ تو اعلان کرو گے کہ اب میرے پاس حدیث نہیں ہے، پھر اجماع قیاس پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اپنے اپنے مسلک کی امت علماء، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے علماء ہمارے علماء، جب میں کہتی ہوں بات کو کیوں توڑ دے رہے ہو تم؟ چلیے ٹھیک، میری بات سنیں. اب میرا دعویٰ سنیں. انسان ہو تم لوگ یار. اب میرا دعویٰ سنیں. محترم میری بات سنیں. خاموش ہو جائیں، میں 30 سے بولنا شروع کر رہا ہوں. اب شروع، ٹھیک ہے، ڈیبیٹ شروع. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین اور دوستو، یہ آج اصغر سے میری 3-4 مرتبہ بات ہوئی استعانت پر. آج پھر اس کو میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد بات کرنا شروع کیا. تو میں میرا جو دعویٰ ہے استعانت پر، ٹھیک ہے، استعانت یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی، دیکھیں میرا دعویٰ کیا ہے، اللہ، نیک، صالحین، فرشتے، جبرائیل، ٹھیک ہے، ایک یہ دعویٰ، اور کسی کا جھبا مبارک، منہ مبارک، ٹھیک ہے، اور نیک صالحین بندے سے مدد مانگنا. اور یہ عقیدہ جس کا ہے کہ اگر کسی نے آل رسول پر درود شریف نہ پڑھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کا سب انکار کرنے والا کافر ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ بتائیں ہمیں. جی بتائیں، ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، دعویٰ ان کا نامکمل ہے. اگر تمہیں دعویٰ پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اور عادت و مناظرہ کرنے کے لیے، تو تم کو پتہ ہونی چاہیے کہ دعویٰ کس طرح ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے مسلک میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے، جو اس کا انکار کرے اس پر حکم کیا ہے. تم دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہو. دعویٰ پہلے پیش کرو مکمل کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث اور اجماع امت ان کے نزدیک کیا ہے، اور جو اس کا انکار کرے اس پر حکم کیا ہے. میں نے کہا تھا نا، آپ نے شرائط تسلیم کی ہے کہ سب سے پہلے دعویٰ پیش کرو گے اور دعویٰ کے اندر حکم لگاؤ گے. نہ تم دعویٰ مکمل پیش کر رہے ہو نہ حکم لگا رہے ہو کہ شریعت میں کیا ہے. دعویٰ یہ غیر اللہ، استناد لغیر اللہ، اور اس کے منکر پر حکم شرع کیا لگے گا. یہ دونوں چیزیں پہلے پیش کرو تم. چلو پہلے دعویٰ پیش کرو کہ استناد لغیر اللہ کیا حکم ہے شریعت کے اندر، اور جو انکار کا اس پر حکم کیا ہے. چلو. جی سامعین، آپ نے ان کو دیکھا، میرا دعویٰ ایک دم پورا ہے، لیکن میرے کیف اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے بقول میں کہہ دے رہا ہوں، آپ کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے. ٹھیک ہے، علماء دیوبند میں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے یا کفر ہے. پہلی بات، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا اللہ کے بعد جائز ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات جائز ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اب میرا پورا مکمل طور سے دعویٰ ہو چکا ہے، آپ تنقیحات یا جواب دعویٰ دیں. جی بولیں، آپ بولیں، میرا ٹائم ہو چکا ہے، مجھ کو ٹائم نہیں زیادہ نکالنا. بولو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، انہوں نے کہا کہ استمداد لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور جو اس کا انکار کرے کافر ہے. ماشاء اللہ. سامعین دیکھیں، یہ میں نے حوالہ بھیجا، دیکھیں یہ ان کے مجدد کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تم دلیل دو گے اپنے ٹرن میں دلیل دو گے کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد نہ مانگے وہ کافر ہے، یا جو انکار کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیل تم مجھے پیش کرو گے. میں نے حوالہ بھیجا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب. یہ کنز الایمان ہے. آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام دینے کے اختیار نہیں رکھتے. دیکھیں سامعین، یہ تمہارا حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے. اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ اپنے مجدد کے اس ترجمے پر، مترجم جس نے ترجمہ کیا آپ کے مجدد، حکم کفر لگائیں. جو نبی علیہ السلام کے کوئی مختار کل نہیں مانتے، یعنی دے نہیں سکتے، ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، تو جس پر اختیار نہیں ہے آپ مدد کیسے لوگے آپ. ٹھیک ہے، میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اس کا رد کرو گے اور دلیل دو پہلے اپنے دعوے پر.
مدعی سب سے پہلے اپنی ذمہ داری دلیل دیں آپ، کفر کی دلیل دیں. چلیں. جی آپ کے تنقیحات نہیں ہے، آپ دلیل مانگ رہے ہیں. آپ پہلے تنقیحات کریں، دعوے کی ضرورت نہیں، پہلے تنقیحات کریں، تنقیحات کا جواب دیں. آپ جو میں نے دعویٰ پیش کیا اس کا جواب دعویٰ پیش کریں. تنقیحات آپ دلیل نہ مانگیں. مجھ سے دلیل مانگنے کی اس وقت ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو آیت پیش کی، ترجمہ کنز الایمان پیش کی ہے، وہ میرے لیے معتبر ہے، لیکن اس وقت کا ماحول کیا تھا، اس وقت کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ بتاؤں گا ابھی آپ کو. پہلے اس کو ٹاپک وہیں رکھ دو میرے لال. ابھی آپ یہ بتائیے، پہلے آپ نے جو میں نے دعویٰ پیش کیا، دعوے پر تنقیحات کریں. آپ یہ تنقیحات نہیں ہے، آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں، دلیل. عقل کے اندھے دلیل مانگ رہے ہیں آپ، دلیل نہ مانگیں. آپ مجھ کو تنقیحات کریں، جواب دعویٰ پیش کریں. محترم جواب دعویٰ پیش کریں، دلیل نہ مانگیں. آپ دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں، مجھ سے دلیل نہ مانگیں. آپ پہلے تنقیحات کریں، یا تنقیحات نہیں کرنا تو جواب دعویٰ پیش کریں. میرے بھائی علی اصغر صاحب دعویٰ پیش کرے. چلے محترم دعویٰ پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، جبکہ شرائط میں طے ہے کہ مدعی دعویٰ پیش کرے گا اور دعوے کے بعد مدعا علیہ دعوے کی تنقیحات کرے گا. جب تک مکمل تنقیحات نہ ہو جائے جواب دعویٰ نہ ہوگا. اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں جواب دعویٰ دیں، جبکہ انہوں نے شرط تسلیم کی ہے کہ میں تنقیحات کروں گا. میں ابھی تنقیحات کر رہا ہوں تمہاری. تم نے کہا تنقیحات پر میں نے قرآن پاک کی آیت ترجمہ جو تمہارے آپ کے مجدد نے ترجمہ کیا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میں اپنے نفع نقصان کے خود مختار نہیں، خود مالک نہیں ہوں. نبی علیہ السلام جب امام الانبیاء، اللہ کے بعد دین کا مقام، وہ خود اپنے اختیارات سے انکار کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کے علاوہ غیر اللہ اور کون ہوگا جو نبی کے بعد اختیار رکھتا ہو، وہ آپ کی مدد کرتا ہو. پہلی بات. سامر اس نے دو بدتمیزی کی. شرائط میں طے ہے کہ جو بدتمیزی کرے گا اس کی شکست ہوگی. اس نے سب سے پہلے اصغری کہا، دوسری مرتبہ کا اس نے کہا عقل کے اندھے، بدتمیزی کی، اس کی شکست ہو چکی ہے. ماشاء اللہ، یہ ہے دیوبند کی کرامت. تم اپنے بد اخلاقی کو چھپا نہیں سکتے ہو ساحل رضا صاحب، یہ تو دیوبند کا ظرف ہے، اس کے اخلاق ہیں دیوبندیوں کے. خیر سامعین، میں سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی آیت دی، کہا تھا قرآن سے دلیل دوں گا. پہلے تم اپنے دعوے پر دلیل دو. مدعی کی ذمہ دلیل ہوتی ہے. میں آگے دوسری دلیل دیتا ہوں تمہارے کو. جو دلیل نہ دے وہ کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. میں دلیل دے رہا ہوں، چلو دلیل دو کفر پر جو انکار کرے. جی سامعین، ماشاء اللہ آپ نے جو مجھ کو رضا خانی کہا تھا اس پر میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا وہ ٹاپک الگ چھوڑ دیں. ماشاء اللہ آپ نے آپ کے پہلے شکست ہو گئے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو اسٹن میں آپ نے تقریباً 25 منٹ زیادہ بولے. آپ کی بیوی کو 3 طلاق. پہلی بات، اس کو سنے کی ریکارڈنگ تو مزہ آ جائے گا. یہ شرط رکھی گئی تھی کہ 5 منٹ سے زیادہ، 5 سیکنڈ سے زیادہ اگر کوئی بولے گا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق. اس کی بیوی کو 3 طلاق. اس نے 25 سیکنڈ زیادہ بولا. ٹھیک ہے بہر کیف. محترم سامعین، دلیل، یہ اس کو دلیل مانگنے کی ضرورت تھی نا. یہ تنقیحات جب کر رہا تھا تو اس کو دلیل مانگنی چاہیے تھی کہ دلیل. ساحل بھائی اب دلیل دے دے. ٹھیک ہے دلیل دے دلیل. اس نے دعویٰ، جب میں نے دعویٰ پیش کیا، پیش کرنے کے بعد اس نے ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی کنز الایمان کی ترجمہ کر کے مجھ کو دعویٰ پیش کیا. ارے محترم آپ مجھ کو اس وقت پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. آپ پہلے تنقیحات کرتے، آپ اس پر دلیل مجھ سے مانگتے ہیں. آپ اس پر دلیل مانگتے، تنقیحات کرتے تو دلیل مانگتے نا. آپ نے تنقیحات نہیں کی، ترنت سیدھا ڈائریکٹلی آپ نے کتاب کا حوالہ میرے پاس بھیج دیا. پہلی بات ٹھیک ہے، آپ نے حوالہ بھیجا. میرے بھائی حوالہ نہ بھیجیں آپ مجھے تنقیحات کرتے. چلیے برکیف ٹائم ہو گیا ہے، میں ٹائم سے زیادہ نہیں بولوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ماشاء اللہ. سامعین، یہ کہا آپ کی ذمہ داری سے آپ دلیل کا مطالبہ کرو. دلیل مانگتے، میں دلیل تو مانگ رہا ہوں. یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ جو بولتے ہیں سمجھتے کیوں نہیں ہے لوگ. بول رہے آپ کی ذمہ داری دلیل مانگتے، میں دلیل ہی مانگ رہا ہوں. دلیل دے دو نا. آپ نے جو کہا ساحل صاحب کہ جو غیر اللہ سے مدد کا عقیدہ نہ رکھے، انکار کرے، وہ کافر ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ علی صاحب دلیل مانگو. میں تو مانگ رہا ہوں دلیل آپ سے. دلیل کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ دوسری بات سامعین، دلیل نہیں دے رہے ہیں. تو میں نے نور العرفان قرآن پاک کی آیت میں نے بھیجا ہے.
نور العرفان کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 751 ہے، اس میں لکھا ہے ان کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے، یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی بھانکا کرتا ہے۔ دیکھو میں نے حوالہ پہلے بھیج دیا ہے، میں نے کہا تھا نا حوالہ بھیجوں گا، بات کروں گا میں، اس نے دلیل ابھی تک بھیجا نہیں، خود تو کہہ رہے ہیں کہ دلیل پہلے دلیل کا مطالبہ کرو، میں مطالبہ تو کر رہا ہوں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں سکت نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے، ان میں استعداد نہیں ہے، یہ بالکل کمزور، یہ بالکل کمزور لگتے ہیں کہ دلیل میں مناظرے میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے سامعین۔ آپ دیکھیں کیا حالت بن رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 15 سیکنڈ زیادہ بولا ہے، پہلے 15 منٹ بولا تھا انہوں نے، غلط بول رہا ہے سامعین۔ آپ وہاں دیکھ لیں جو بات ہو رہی ہے، آپ وہاں دیکھ لیں کھینچ کر کے میں نے کتنی منٹ زیادہ بولا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے سامعین دیکھیں، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، 2 مرتبہ بدتمیزی کیا، شکست اس کو ہو چکی ہے، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ علی اصغر صاحب دلیل کا مطالبہ کریں، آپ دلیل مانگتے، میں دلیل ہی مانگ رہا ہوں کہ استمداد لغیر اللہ پر جو ہے، جو اس کا انکار کرے کافر ہے، دلیل دو۔ اور میں نے ثابت کہ تمہارے یہاں نبی علیہ السلام کوئی اختیار نہیں رکھتے، خود مختار نہیں ہے، یہ آپ کے موجودہ ترجمہ میں نے بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری تھی آپ اس کا خلاصہ کرتے، یہاں کیا معنی ہوگا اس کا، اور آپ دلیل نہیں دیا، تو میں نے ثابت کیا جو بے سند بے دلیل ہاں کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا مخالف ہوتا ہے۔ چلو جی سامعین، آپ نے ان کو دیکھا، یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شکست ہو گئی، اور بادلیل جو بات کرتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے پاس سورہ تحریم کی آیت نمبر 4، اس کا پہلے اس کے پاس میں حوالہ بھیج دوں، ابھی ٹائم نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن رکو میری بات سنو اصغر صاحب، ابھی ٹائم نہیں مانا جائے گا، اس لیے کیا میں حوالہ بھیجنے جا رہا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ میں 16 رک جائیے، سورہ تحریم آیت نمبر 4، یا میرے مالک، کہاں گیا یار سورہ تحریم؟ ارے یار الٹا ہو گیا، جی دعویٰ دلیل آپ کے پاس پہنچ گئی محترم، دلیل آپ کے پاس پہنچ گئی۔ میں اب پڑھتا ہوں، 7 منٹ ہوا ہے، اس میں 9 سیکنڈ ہوئے، میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یہاں پر میں نے ان کے تنقیحات پر میں نے دعوے کے ساتھ دلیل پیش کر دی ہے کہ اللہ، اس کا رسول، نیک صالحین بندے، فرشتے، جبرائیل مدد پر ہیں۔ تو آپ جواب دعویٰ پیش کر دے بھائی۔ جی سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں نے پیش کر دی ہے، اصغر صاحب آپ جواب دعویٰ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین شرائط میں طے تھی 2 منٹ سے جو زیادہ بولے گا اس کی وہ کیا، اس کی بیوی کی 3 طلاق، اس کی بیوی کو 3 طلاق، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا منٹ بولا ہے سامعین دیکھ لیں آپ۔ دلیل تو تمہیں فوراً صحیح کرنا چاہیے، دلیل تو میں بھی دے رہا ہوں، میں دلیل بھیجنے کا الگ سے ٹائم نہیں لے رہا ہوں۔ تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہو چکی، ماشاء اللہ، دلیل کے لیے الگ ٹائم لینے کا کوئی شرط نہیں تھی، میں بھی دلال بھیجا ہوں۔ دوسری بات سامعین، اس نے نیٹ سے بھیجا ہے، تم سب سے پہلے ترجمہ والے قرآن سے بھیجو گے، اور ترجمہ کس نے کیا ہے اس کو اسکرین شاٹ نام دو گے، یہ نیٹ سے بھیج کر کے تم ثابت کرو گے، اپنا عقیدہ ثابت کرو گے۔ سامعین یہ مجھ سے میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ تم نے جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے استمداد لغیر اللہ، جو اس کا انکار کرے وہ کیا ہے، وہ کافر ہے۔
تو تم نے ابھی تک کیوں نہیں دیا؟ تم نے وہ دلیل کفر کا جو فتویٰ تم نے لگایا، فتویٰ کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن سے۔ سب سے پہلے قرآن سے دلیل دو گے، جب قرآن کی دلائل تمہاری ختم ہو جائے گی تمہارے پاس، اس وقت تم اعلان کرو گے کہ میرے پاس دلائل نہیں ہے قرآن کی، پھر حدیث کی دلیل دو گے تم، ٹھیک ہے؟ حدیث کی دلیل دو گے۔ میں نے ابھی تمہارا ترجمہ سے بھیجا ہے قرآن دلیل، تمہاری دھجیاں میں نے اڑائی ہے، اور تمہارے مجدد پر فتویٰ لگایا تم نے کہ جو انکار کرے کافر ہے، اور نبی علیہ السلام کے اختیار کا انکار کر رہا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے اختیار کا انکار کرے تو کیا وہ اس کے اندر مدد مانگے گا؟ وہ نبی علیہ السلام جب کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتے تو اس سے کون مانگے گا؟ تم مانگو گے؟ تمہارا مجدد منع کر رہا ہے۔ سامعین دیکھیں، یہ شکست ہو چکا ہے۔ تم دلیل دو مجھے، اور ترجمہ کس نے کیا ہے اس کو دو، نیٹ سے مت بھیجو، چلو دلیل دو اور ترجمہ کس نے کیا ہے وہ بھی تم فرنٹ پہ بھیجو، اس طرح میں بھیج رہا ہوں، دیکھو ابھی تم کو بھیجو، بولو بولو بولو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ان کے پھر 3 مرتبہ پھر طلاق ہو گیا، 3، ٹھیک ہے، پھر طلاق ہو گیا۔ لیکن سامنے اس سے پہلے میں وضاحت فرما دوں، 2 منٹ سے زیادہ وقت جس کو رہے گا اس کو بیوی کو 3 طلاق۔ میں نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ میں وقت مانگ رہا ہوں، میرے کو وقت چاہیے، میں ڈھونڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے بولا نہیں، خاموش تھا، یہ بولا نہیں ہے، تو میں اس سے یہ کیوں کہا کہ میرے بیوی کو 3 طلاق؟ پہلے یہ آپ ریکارڈنگ سنیں گے تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کلام پاک کی ایک آیت، کلام پاک کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے مسلمان؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کافر ہوتا ہے مسلمان؟ آواز آ رہی ہے اصغر صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گے؟ آواز آ رہی؟ میوٹ کر لیں، 3 بیوی طلاق ہو جائے گی آپ کی بیوی کو، ٹھیک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی بات، کیا کلام پاک کے آیت کا انکار کرنے والا تمہارے نزدیک مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ ٹاپک سے بھگانا چاہ رہے ہیں، بھگانا، ٹاپک سے بھاگے نا آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ کلام پاک کی آیت کا انکار کرنے والا یا کلام پاک کی پوری آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ مسلمان؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ چلے 21 سے شروع کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین بول رہا ہے میوٹ میں کرے ورنہ تمہارے بھی 3 طلاق ہو جائے گی۔ اس نے شرط رکھی، لیکن وہ شرط میں نے ہاں نہ کچھ نہیں بولا، میں نے کچھ نہیں بولا، اور یہ آگے بات بڑھا دیا۔ سن لینا سامعین، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ارے سامعین دیکھیں، اس سے میں نے مطالبہ کیا، اس نے کہا قرآن پاک کی آیت کا جو انکار کرے کیا ہے؟ تم کو پتہ نہیں ہے؟ علماء دیوبند ہی قرآن کے عاشق ہیں، قرآن پہ جان دینے والے ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت کا ایک جملے کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ وہ تم ہی انکار کر رہے ہو، تمہارے مجدد نے انکار کیا ہے۔ تمہارے مجدد کہہ رہے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں، میں نے فرنٹ پیج بھیج دیا ہے، تم نیٹ سے بھیجتے ہو، مناظرہ کرو گے اس طرح۔ دیکھو کیا لکھا ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں، اختیار نہیں ہوں۔ تم مختار کل کہتے ہو نا، کل ہے، یہاں انکار ہو رہا ہے۔ جو مختار کل نہیں، جو خود مختار نہیں، وہ تمہاری مدد کرے گا، عقیدہ رکھو گے تو کافر کون ہوا؟ تمہارا مجدد ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو نبی علیہ السلام کے اختیارات کا انکار کر رہا ہے۔ آپ نے کہا جو غیر اللہ سے مدد کا انکار کرے وہ کافر ہے، یہاں تو اللہ کے اختیار کا انکار کر رہا ہے۔ فتویٰ جس پر فتویٰ لگاؤ گے، جو بھی اس کی حوالہ دو گے، اس کا حوالہ دو گے، تمہارے مجدد کی خدمت میں آئے گا۔ سب سے پہلے اس کا تم جو حوالہ بھیج رہے ہو اس کی تفسیر بھیجو گے کہ اس پر کس نے فتویٰ لگایا ہے کفر کا، اور یہ ترجمہ کس کا ہے۔ چلو جلدی چلو، ترجمہ کس نے کیا ہے اس کا؟ مجھے پہلے فرنٹ پیج دو گے، حوالہ فرنٹ دو گے مجھے۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اب مت بولو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سامعین، اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ جو کلام پاک کی ایک آیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، تو جو یہ آیت ہے جو سورہ تحریم آیت نمبر 4 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، نیک صالحین بندے ہیں، جبرائیل ہے، اور فرشتے مدد پر ہے۔ یہ آیت نہیں ہے تو کیا رامائن ہے؟ آیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک، یہ آیت کا انکار کر رہا ہے، مطلب کہ یہ ایک آیت کلام پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے، تو یہ اپنے فتوے سے علی اصغر صاحب خود کافر ہو گئے۔ اپنے فتوے سے علی اصغر صاحب
خود کافر ہو گئے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے، بلکہ ان کے مجددوں نے ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کہا. اس کو واضح فرما دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، ان کے اشرف علی تھانوی نے بھی میرے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا. یا اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہنے والا کافر، یا کافر کو مسلمان کہنے والا کافر. اعلیٰ حضرت تو مسلمان ہے دیوبندیوں کے نزدیک الحمدللہ. اب یہ جو اصغر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں، تو ان کے اشرف علی تھانوی کافر ہو گئے ان کے فتوے سے. میرے کیف وہ اللہ عالم بالثواب، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. میرے نزدیک تو دونوں کافر ہیں، یہ دونوں کافر ہیں، اشرف علی تھانوی اور اصغر صاحب دونوں کافر ہے. محترم ان سے میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ دعویٰ پیش کریں یا آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو آپ جواب دعویٰ پیش کریں. جواب دعویٰ پیش کریں. ہو گیا تنقید، آپ کو کال کٹ کر گیا تھا. کون کیوں کر دیے؟ ارے وہ کال کٹ ہو گیا تھا سر کال کٹ ہو گیا تھا. تمہاری شکست. استغفر اللہ جھوٹوں پر اللہ کی بے شمار لعنت. تو میں میوٹ کرنے جا رہا تھا، وہ ہاتھ جو ہے لال بٹن پہ پڑ گیا تھا. ماشاء اللہ میں میوٹ کرنے جا رہا تھا. چلو آپ تنقیحات ہو گیا ہے، آپ جواب دعویٰ پیش کر. تم جو کہو گے ہوگا کیا؟ میں بولوں اب؟ جواب دعویٰ پیش کریں. چلے ٹھیک ہے، جو مرضی کرے وہ آپ بولے، ہم جواب دعویٰ سے آگے ہٹیں گے نہیں. آپ کی مرضی، جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں حضرت آپ وہ بولیے. ہمارا جو مانگ ہوگی ہم وہ مانگیں گے، پریشان نہ ہو. میں بولے جو بولنا ہے آپ کو. سامعین یہ دیکھیں، اس کی شکست ہو چکی ہے. اس نے اپنے مجدد کا حوالہ دینے کا کوشش کیا، اس لیے میں اس کے جواب پر جواب دے رہا ہوں. سامعین اس نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اور کہہ رہا ہے قرآن کا انکار کر دیا. جب تم قرآن کی آیت مکمل پڑھتے اور تم ثابت کرتے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو استمداد لغیر اللہ کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد کا انکار کرے، وہ کافر ہے. اس کی ذمہ داری تھی قرآن کی آیت پڑھتا اور ترجمے ثابت کرتا. میں فتویٰ مانگ رہا ہوں، تم نے فتویٰ لگایا، فتویٰ کہاں ہے؟ ابھی تک فتویٰ نہیں لگا پا رہا ہے. اس نے قرآن پر بہتان باندھی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب مجھے کہہ رہا ہے کہ علی اصغر صاحب اب یہ دلیل مانگو، آپ دلیل مانگو. میں مانگ رہا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق. اور اس نے ابھی تک یہ نہیں بھیجا جو اس نے جو کہا کہ یہ نبی کی ویڈیو جو ہے لکھا ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل اور نیک ایمان والے. کس آیت کا ترجمہ؟ آیت تو پڑھو. آیت کب پڑھو گے تم؟ سورت بتاؤ، پارا بتاؤ، آیت پڑھ کے بتاؤ، ترجمہ بتاؤ. ترجمہ کس نے کیا وہ بتاؤ. تمہاری 4 ذمہ داری ہے: سورت پڑھنا، آیت کا پڑھنا، ترجمہ کرنا. ترجمہ کس نے کیا وہ کرنا. چلو جلدی کرو، تم اس کا جواب دو جلدی. دیکھیے سامعین، یہ پھر مجھے سے دعویٰ مانگ رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں، دلیل دعوے پر دلیل مانگ رہے ہیں. الحمدللہ میں نے دلیل دیا. میں نے بتایا سورۃ تحریم آیت نمبر 4. اگر آپ کو نہیں معلوم ہو، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آئے گا. سورۃ تحریم آیت نمبر 4 جو ہے ہم نہیں پا رہے ہیں، ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، میں عربی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں تو پھر پڑھوں گا. ٹھیک ہے، سورۃ تحریم آیت نمبر 4. میرے کیف یہ ہمارا بھی جو میں دعوے پر دلیل میں نے دی ہے، اب ان کی تنقیحات کو ختم ہو جانے چاہیے تھا. تنقیحات ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ تنقیحات کرنے والے کو چاہے تم پانی پر چل کر کے بھی تم چل کر کے دکھا دو گے نا، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تیر نہیں پاتا ہے تب چلتا ہے. یہ تنقیحات کرنے والے کو پانی پر چل نہیں پاتا، تیر نہیں پاتا تب یہ چل رہا. تنقیحات کرنا، تنقیحات کرے گا ہی کرے گا. میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب دعویٰ پیش کریں. تنقیحات پر میں نے جواب دے دیا، آپ کی فل طور طریقے سے جواب دے دیے تنقیحات پر. رہ گئی بات کلام پاک کی آیت پڑھنے والی، انشاءاللہ عز و جل میں آیت پڑھ دوں گا. لیکن آپ تنقیحات پر تنقیحات آپ کیا ہو گیا، آپ جواب دعویٰ پیش کریں. پہلے آپ کے نزدیک کیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، کیا ہے، آپ جواب دعویٰ پیش کریں. حضرت جواب دعویٰ، چلے حضرت بولے، آپ جواب دعویٰ پیش کر دیجئے مفتی مولانا علی اصغر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، یہ میں نے اس کو کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سب سے پہلے جو آیت کا دعویٰ کر رہے ہو اس آیت کو پڑھو، ترجمہ کرو. اس آیت اس ترجمہ کا مصنف کون ہے، مترجم کا مصنف کون ہے، سورت کا نام بتاؤ. آیت پڑھو. تم بولو میں کب پڑھو گے، تم عوام سنے گی. تم کون سی آیت پڑھو، عوام سنے گی. یہ پڑھ نہیں رہا ہے سامعین، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. دیکھیں اس کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے. یہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، آیت پڑھنے تمہیں نہیں آتا. اور تم سے اس آیت سے ثابت کرو گے کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ میں شیطان بھی آتا ہے، غیر اللہ میں فرعون بھی آتا ہے. تمہارے یہاں تمہیں دلیل دوں گا تم کو ابھی. ٹھیک ہے، تو تم شیطان اور فرعون سے تم مانگو، میں اللہ سے مانگوں گا.
پھر تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں 3-4 مطالبے 6 مہینے قرآن کی آیت پڑھو گے، ترجمہ کرو گے، اور ترجمہ کس کی ہے، کس کا ترجمہ ہے اس کا نام بتاؤ گے تم. اس طرح میں نے تم کو ترجمہ بھیجا ہے تمہارے مجدد کا ہے، وہ میں نے اس کے فرنٹ پہ بھیج دیا ہے. جلدی تم پڑھو قرآن کی آیت. کب پڑھو گے تم؟ مناظرہ ختم ہو جائے گا پھر پڑھو گے. کفر گھاڑ اتر گئے تم، اور کفر کا فتویٰ تم لگائے، وہ دلیل دو. دلیل کہاں ہے؟ یا فتویٰ کہاں ہے اس آیت کے اندر کہ جو نہ مانے کافر ہے؟ چلو چلو چلو. جی سامعین، ماشاء اللہ انہوں نے دعوے پر، تنقیحات پر جو جواب دعویٰ پیش کرنا تھا انہوں نے پیش نہیں کیا. میں ان سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جواب دعویٰ پیش کریں. ٹھیک ہے، رہ گئی بات کلام پاک کی آیت پڑھنے والی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آیت پڑھ ہی دیتا ہوں تاکہ ان کو سکون مل جائے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر. یعنی کہ بے شک اللہ ان کی مدد پر ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہے. اس نے آیت پڑھنے کے لیے کہی، میں نے آیت پڑھ دیا. ٹھیک ہے، نہ میں حافظ ہوں نہ میں عالم ہوں. ٹھیک ہے، میرے کیف وہ الگ سی بات ہے، اس کو بعد بتاؤں گا میں. اب میں ان سے، آپ نے آیت پڑھا، میں نے آیت پڑھ دی. اب ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دعویٰ پیش کریں کہ آپ کے نزدیک فرعون سے مدد مانگنا کیا ہے. فرعون سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے پہلے. آپ نے کہا نا کہ فرعون سے مدد مانگنا، ابلیس سے مدد مانگنا. میرے کیف وہ نیک صالحین ابلیس ہے تمہارے نزدیک، فرعون تمہارے نزدیک نیک صالحین بندے ہیں. استغفر اللہ. تو نیک صالحین بندوں سے مدد مانگنا نا، تو تم ابلیس سے مدد مانگو گے، فرعون سے مدد مانگو گے، قارون سے مدد مانگو گے، کس سے مدد مانگو گے تم؟ مجھ کو دعوے پر، میں نے دعوے پر جو دلیل دی، دلیل دینے کے بعد اب تنقیحات ہو گئی، آپ جواب دعویٰ پیش کریں. محترم جواب دعویٰ پیش کریں، چلے بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے. جہاں سے آیت شروع ہوتی وہاں سے نہیں پڑھی، اور کاٹ کے اس نے پڑھا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. قرآن کو اس طرح بگاڑتے ہیں وہ لوگ. اس کا جو قرآن بگاڑتا ہے عقیدہ کیوں نہیں بگاڑے گا؟ جو قرآن نہیں بگاڑتا ہے وہ اپنی قوم کو کیوں نہیں بگاڑے گا؟ ان کا دھرم بگڑا ہوا. جو قرآن کو بگاڑ دے ان کا دھرم بگڑا نہیں ہوگا. ایک قوم نہیں بگڑے گی جو قرآن کو بگاڑ رہا ہے. قرآن کی آیت کہاں سے ہے اور یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ اتنی خیانت. سامعین دیکھیں انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ کتنا دغل کیے ہیں، کتنا فریب کیے انہوں نے. استغفر اللہ، حد ہو گئی، حد کر دیا انہوں نے. قرآن کی آیت مکمل پڑھو. اور ترجمہ کس نے کیا ابھی تک تم نے نام نہیں بتایا. ترجمہ تم نے کس کا بھیجا ہے؟ میں نے جس طرح تمہارے مجدد ترجمہ بھیجا ہے، تمہارے مجدد کنز الایمان سے. ترجمہ کا نام بتاؤ، جسے ترجمہ کیا اس کا نام بتاؤ، مکمل آیت ترجمہ پڑھو. اور فتویٰ ابھی تک تم نے نہیں لگایا. ابھی تنقیحات ہو رہی ہے، تنقیحات مکمل نہیں. تم دلیل دے نہیں پا رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جواب دعویٰ لکھو. تم دلیل دے نہیں پا رہے ہو. قرآن کی آیت کو کاٹ کر کے، چھانٹ کر کے، ترمیم کر کے، تبدیل کر کے، عدل بدل کر کے پڑھ رہے ہو. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ اپنے دھرم کی کسے رسوا کر رہا ہے. یہ قرآن پر کس طرح اس نے جرأت کی. قرآن کی آیت مکمل پڑھو جتنا تم نے بھیجا ہے، اور یہ تم ثابت کرو کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے تم نے نیک لوگوں سے نہیں کہا. تمہارا دعویٰ غیر اللہ سے مدد کا تھا، غیر اللہ سے. ٹھیک ہے، غیر اللہ میں شیطان بھی آتا ہے، فرعون بھی آتا ہے. شیطان سے مدد نہیں مانگتے ہم، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. چلو اب تم قرآن کی آیت ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مکمل آیت پڑھو اور حکم لگاؤ جلدی. چلو جلدی چلو چلو چلو. دیکھیں سامعین، پھر میں کہہ رہا ہوں میری تنقیحات پر، ان کی تنقیحات پر جواب دعویٰ میں نے پیش کر دیا. الحمدللہ آپ سنیں گے، خود سنیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر یہ کہا، دیکھیے جہالت، دیکھیے جہالت کس طرح کی جہالت ہے. میں نے نیک صالحین بندے کہا ہے، پہلے ہی جملہ دیا تھا، نیک صالحین بندے. آپ کے نزدیک ابلیس، قارون، فرعون، نمرود بادشاہ جو ہیں، ظالم بادشاہ، یہ ابلیس کا جو گستاخ آدم ہے، گستاخ ولی اللہ ہے، اسی طریقے سے تم بھی گستاخ ہو، ولی اللہ کے گستاخ ہو. یعنی کہ ابلیس کو اپنے چچا بنانے کے لیے تیار ہو، لیکن رسول اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو. قارون سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو نا. واہ بھائی واہ، کیا کہنا. واہ، دیوبندیوں میں یہی ایک خرابی ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ پیش کرے بھائی، جواب دعویٰ پیش کرے. جواب دعویٰ پیش نہیں کرے. میں نے تنقیحات پر جواب دے دیا الحمدللہ. اور
تنقیحات پر یہی جو میں نے ترجمہ کیا، آپ ترجمہ اگر میرا غلط ہے سورہ تحریم میرے کہ تمہارے بقول اگر میرا غلط ہے تو آپ اپنے اشرف علی تھانوی کی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ اپنے اشرف علی تھانوی کی ترجمہ اٹھائے، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اس آیت کو تو اٹھائے آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4 اٹھا تو دیکھیں بھائی کہاں پہ کیا لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ جبرائیل صالحین مددگار ہیں. آپ دکھا دیجئے ہم کو، آپ ان کا ترجمہ پڑھ کر کے میرے پاس بھیج دیجئے، ہمیں بولے کو میں بھیج دیتا ہوں. لیکن میرے کیف آپ جواب دعویٰ پیش کریں. اس پر تنقیحات آپ کی مکمل طور سے، اصغر صاحب مکمل طور سے تنقیحات ہو چکی ہے، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اپنے تنقیحات کر چکے ہیں. اب جواب دعویٰ پیش کریں. آپ جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہیں. آپ چل بول جواب دعویٰ پیش کر. جواب دعویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں کتنا بے بس لاچار ہے، کتنا مجبور ہے بیچارہ. قرآن کی آیت کاٹ کر اس نے پڑھا، قرآن پر خیانت اس نے کی، ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ قرآن کی آیت کو مکمل پڑھے. اور ترجمہ اس نے جو بھیجا ہے، کس نے ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ جو اس نے بھیجا ہے یہ کس کے ترجمے سے بھیجا ہے یہ بھی بتا نہیں رہا ہے. یعنی کتنا بڑا خائن ہے. دیکھو اپنے خود ساختہ باطل عقیدے کو اسلام ثابت کرنے کے لیے، ایمان ثابت کرنے کے لیے کتنا پردہ ڈال رہا ہے. دیکھو کہ ترجمہ کس نے کیا ہے، نام نہیں بتا رہا ہے، مکمل آیت نہیں پڑھا، اس نے کاٹ کر پڑھا ہے. یہاں آگے کیا ہے، اس نے پڑھا اللہ ہو مولا و جبریل. آیت نہیں پڑھ پا رہا ہے اور بول رہا ہے میں پڑھوں گا. کب پڑھو گے؟ اس کے بعد تمہارے دعوے کے بعد تو کئی ٹرن تمہارے ہو گئے، اور تم نے ابھی تک فتویٰ ثابت نہیں کیا کہ اس کے انکار پر فتویٰ کفر کس نے لگایا. تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ جب تم اپنے دعوے پر دلیل دے نہیں پا رہے ہو، مکمل جواب دے نہیں پا رہے ہو، تو میں جواب کیسے پیش کروں؟ سامعین دوسری بات، اس نے جو کہا کہ ہوا مولاہ، مولا سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد مددگار ہے. اس کی بھی دلیل تم دو گے. اس کی مولا کے کیا ایک ہی معنی آتے ہیں؟ مولا کا ایک ہی معنی آتا ہے، تو تم دلیل دو گے اس کا کہ مولا سے مراد مددگار ہے. اب تمہاری ذمہ داری اور ایک بڑھ گئی ہے. سامعین اس کی میں دھجیاں اڑاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے جواب تو دے، ترجمہ اس نے بھیجا ہے، کس کتاب کا ترجمہ بھیجا ہے اس نے، کس مترجم سے، اور ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ابھی تک نہ نام لے رہا ہے، نہ ترجمہ کی مکمل کتاب کا نام لے رہا ہے. ترجمہ کا نام کیا ہے؟ اس نے ترجمے سے میں نے بھیجا، کنز الایمان نام ہے اس کا. کس نے کیا؟ اس کا مجدد نے کیا. اور تم نے ترجمہ بھیجا ہے، وہ ترجمہ کا نام کیا ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والا کون ہے، اور اس میں حکم کفر کہاں ہے؟ تم نے حکم کفر دیا نہیں ہے، ابھی اٹکا ہوا ہے، اپنے دعوے پر دلیل مکمل دے نہیں پا رہے. سامعین اور دوسری ذمہ داری اس کے اوپر بڑھ گئی ہے. ثابت کر جلدی، جواب دے. جی یہ پھر 3 طلاق ان کو ہو گیا. انہوں نے 15 منٹ پھر زیادہ بولا. 10 منٹ رکھ لیجیے، 15 سیکنڈ، وہ منٹ مجھ سے نکل گیا. 15 سیکنڈ ٹھیک ہے، 15 سیکنڈ نے 10 سیکنڈ رکھ لیجیے کہ انہوں نے زیادہ ٹائم نکال لیا. ٹھیک، ان کی بیوی کو 3 طلاق. ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ طلاق دلاؤ گے مفتی مولوی علی اصغر صاحب، حافظ علی اصغر صاحب؟ ٹھیک ہے. میری تنقیحات جو ہم نے پیش کی تھی، آپ نے جو تنقیحات کی تھی اس پر میں نے دلیل پیش کی، سورہ تحریم آیت نمبر 4 اس کا ترجمہ. اور اگر آپ کے نزدیک اس کا ترجمہ بہتر نہیں ہے تو آپ اس ترجمے کو غلط ثابت کر دیں. ٹھیک ہے، جواب تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بھی تمہارے گھر سے دوں گا، پریشان نہ ہو. ابھی جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہیں آپ سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ محترم آپ جواب دعویٰ پیش کریں. میں نے تنقیحات پر آپ کو جواب دے دیا، اور تنقیحات پر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا دلیل دیا، کلام پاک کی دلیل دیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آدھا پورا پڑھیں، پورا وہاں پر جو پورا پڑھنے کا حکم جو لگا رہے ہیں آپ کی پورا پڑھیں گے تو پورا ترجمہ سن لیجئے، پورا پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اگلی ٹرن میں سناؤں گا، اس لیے کہ ٹائم ہونے والا ہے. اتنے منٹ میں پڑھ نہیں پاؤں گا، 30 سیکنڈ میں. ہاں میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور میرے سامعین، آپ اس ریکارڈنگ کو پورا میں لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اس ریکارڈنگ کو سنیے گا کہ سنی، حنفی، رضوی کا، بریلوی کا اتنی دہاڑ جو ہے وہ دیوبندی علی اصغر پر بھاری پڑ رہی ہے. یہ جواب دعویٰ دینے سے ناقص رہا، جواب دعویٰ دینے سے ناکامیاب رہا. چلے بولے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ آیت پڑھ سکتا تھا، لیکن سامعین یہ پڑھا نہیں ہے. دیکھیں
भाग रहा है किस तरह। ये कह रहा है तर्जुमा को गलत गलत साबित करो। तर्जुमा पहली बात तो मैं तो तुमसे फतवा मांग रहा हूँ, मैं तुमसे फतवा मांग रहा हूँ, या मैं ये नहीं कह रहा तुमने तर्जुमा गलत किया है। तुमसे मैंने मुतालबा किया तर्जुमे में जो मौला है, मौला से मुराद मददगार, ये तुम साबित करो। सिर्फ मददगार है मौला का मतलब। मैं भी धज्जियां उड़ाऊंगा मौला का कितना माना होता है। दोस्त होता है, साहिब होता है, ठीक है, ये भी होता है। मैं तुम साबित करूंगा। तुम जल्दी मुझे बताओ कि सबसे पहले तर्जुमा किसने किया है। कुरान की आयत पहले पढ़ो तुम मुकम्मल, कुरान की आयत मुकम्मल पढ़ो और तर्जुमा करो। तर्जुमा किसने किया है उसका नाम बताओ, मुकम्मल आयत पढ़ो और फतवा दो। चलो जल्दी पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। हाँ जी, 1 मिनट रुके। मुझे हंसी आ रही है, अल्लाह की कसम मुझे बहुत हंसी आ रही है। तू इतना बेतुका फंस चुका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जवाब दावा मांगा, तू जवाब दावा ने पेश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सामिन, इसने ये कहा कि इस आयत का जो तर्जुमा है मैं दुरुस्त मानता, मैं गलत नहीं मानता हूँ, यानी कि गलत नहीं मानता तो ये सही मानता है। ठीक है, ये सही मानता है। इससे मैंने पूछा कि गलत मानता है कि सही मानता है, इसने कहा गलत नहीं मानता हूँ, यानी कि गलत नहीं मानता तो सही मानता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि काफिर का हुक्म दिखाओ, काफिर कहाँ है, काफिर कहाँ है। इसने खुद ही पहले टर्न में ये कहा था कि अगर किसी इंसान ने एक कलाम पाक की एक आयत का इनकार कर दिया तो वो काफिर हो गया। बहुत फख्र से कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियों ने कुरान का जुज बचाया, कुरान की शान बचाई, कुरान की अजमत पर जान देने के लिए तैयार थे देवबंदियों ने, इसने कहा। तो मैं कहता हूं मोहतरम, चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप जवाबी दावा पेश करें, और आप खुद ब खुद जब कह दिए हैं कि कलाम पाक की आयत का इनकार करने वाला इंसान काफिर है तो वो काफिर है, और आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आयत को मैंने गलत कब कहा। गलत अगर आप नहीं कहे तो सही तो ही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो आप मोहतरम कलाम पाक की आयत का इनकार करने वाला भी काफिर, और आप जो कह रहे हैं कि दावे को मैं गलत कहा सही कहा, आपके नजदीक ये भी सही। तो ये दोनों मेरे दलील भी हो गई है, और दावे पर तनकीहात पर दावा भी हो चुका, दलील भी हो चुकी है। आप मुझको जवाब दावा पेश करें, मुफ्ती जवाब दावा पेश करें हजरत, जवाब दावा पेश कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अगर आप जवाब दावा पेश नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग सुनेगी तो तुम्हारे जो देवबंदी लोग हैं तुम पर थूकेंगे कि 1 घंटा से ज्यादा बात हो चुकी है तो आपने जवाब दावा पेश न किया, तो इस पर तनकीहात हो चुकी है, तो आप जवाब दावा पेश कर दे। चले बोले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इनकी हालत देख लें, इनकी हालत देख लें क्या हालत हुई है। देखें इसने क्या कहा था, अभी टाइम नहीं है, दूसरे टर्न पे मैं जो है जवाब ये कुरान की आयत पढ़ूंगा, इसने कहा था ना। क्या इसने पढ़ा? ये अपने वादे पर भी पक्के नहीं उतरते। देखें तो अपने वादे पर पक्के नहीं उतरते कि मैं दूसरे टर्न में भी टाइम नहीं है, दूसरे टर्न में कुरान की आयत पढ़ूंगा। मैंने कहा सबसे पहले कुरान की आयत पढ़ो, नहीं पढ़ा इसने। तुम्हारा कुरान की आयत पेश कर देना, तर्जुमा कर देना, तुम्हारा दावा सही साबित हो गया। तुमसे मैंने इसके मुताबिक चंद सवाल किए हैं कि तुमने जो तर्जुमा भेजा, तर्जुमा किसने किया है, तो तर्जुमे का नाम किस तरह। मैंने तुमको तर्जुमा भेजा है कनजुल ईमान, वो तर्जुमा करने वाला तुम्हारा मुजद्दिद। तो तुम इस तरह क्यों नहीं बोलते, तुमने जो भेजा है मुझे ये तर्जुमा किसने किया है। तुम कादियानी को तर्जुमा भेज दोगे मैं मान लूंगा, हैं तुम्हारे घर का भेजोगे मान लूंगा, हमारे नजर जो मोतबर होगा उसका भेजना पड़ेगा तुमको। तुमको इतना पता नहीं है कि दलील के तौर पर मुद्दाई के सामने कौन सी दलील पेश की जाती है, हैं? तुमको इतना पता नहीं है। तो पहले तर्जुमा किसने किया वो बताओ तुम पहले। दूसरी बात तुम ये बताओ कि तर्जुमा का नाम क्या है। तीसरी बात तुम ये मुझे बताओ कि यहाँ पे ये मौलाहू से मुराद सिर्फ मददगार होता है। तुमने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल मैंने किया था, इस आयत पर फतवा कुफ्र कहाँ है। कुरान के आयत का इनकार करने वाला काफिर है, उसका मतलब अपनी तरफ से कुछ भी ठोक दोगे तुम और कहोगे अली असगर इसको नहीं मानता, तो गोया नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर हो गया हैं। तुम कहो कुरान के आयत का इनकार करने वाला काफिर है तो अली असगर मुझे तो नहीं मानता, काफिर हो गया। चलो 4 सवाल जो जवाब दो मुझे, 4 सवाल का। पहले कुरान की आयत पढ़ो। जी टॉपिक से भागे आप, पहली बात आपकी शिकस्त, टॉपिक से भागे आपकी शिकस्त। देखें मोहतरम, ये आयत पढ़ा रहा है, इसलिए मैं अगर आयत पढ़ूंगा तो मैं टाइम मेरा खत्म हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। और जो टाइम निकल जाएगा तो इसका बोलने का मौका मिल जाएगा,
मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आयत पढ़ूंगा, लेकिन इससे वक्त मांगूंगा, अगली टर्न में इससे मैं वक्त मांगूंगा कि मुझको वक्त दे, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे, मैं आयत पढ़ूंगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो मैं देखिए सामईन, जवाबे दावा इसने खुद कहा कि आयत का इनकार करने वाला काफिर है, तो तू ये बता दे इस आयत का तर्जुमा गलत है, तूने इस पर टॉपिक नहीं लगा, इसका तूने छेड़ा ही नहीं, इस जुमले को तूने छेड़ा ही नहीं है। अरे मोहतरम, तेरी जिहालत अगर देवबंदी देखेंगे ना तो यकीनन तेरी देवबंदियत पर लोग थूकेंगे कि तेरी तनकीहात पर इतने दावे मैंने दिए, तनकीहात पर एक ही दावा नहीं बल्कि मैं एक और दे देता हूँ, सूरा बकरा की आयत नंबर सूरा बकरा आयत नंबर 153 या 54, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी कि ए ईमान वालों नमाज से मदद मांगो और सब्र से मदद मांगो। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज से भी मदद मंगवा रहा है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया, उन हुक्मों पर हमें अमल करना है, बल्कि इन लोगों के बातों पर अमल नहीं करना है। चलें, आप बोलें। बोलूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन और फंसाए और फंसा। मैं तुम्हें टाइम दूंगा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट तुम टाइम दो, कुरान की आयत पढ़ोगे तुम, ठीक है? 4 मिनट तुमको दूंगा मैं, कुरान की आयत पढ़ो। तुम बहानाबाजी ऐसे नहीं बकवासात कर रहे हो, आयत पढ़, एक आयत तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, एक आयत में तुम्हें कितने मिनट 2 मिनट लगेगा, और बोल रहा है मुझे टाइम दोगे तो पढ़ूंगा। मैं तुम्हें टाइम दूंगा लेकिन पढ़ो तुम, ठीक है? मैं अभी से बोल दिया हूँ। सामीन, इसने कहा कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि अल्लाह कह नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तुम्हारे मुजद्दिद से मुझे साबित कर दो, तुम्हारे मुजद्दिद, तो मुजद्दिद अभी नहीं है, अभी मैं कुरान पाक पर हूँ। तुम साबित करो किसी सहाबा ने या नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हो, इस तरह तुम कहते हो या रसूलुल्लाह अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद। अंबिया ने, अंबिया ने, सहाबा ने, तुम साबित करो, कुरान की आयत पेश करे, किसी ने कहा हो कि या नमाज अल मदद, या सबर अल मदद। तुमने कहा ना अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज से मदद मांगो, सबर से मदद मांगो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी सबसे पहले तुम ये कह दे कि या नमाज अल मदद, या सबर अल मदद। यहाँ तो या अल्लाह वाले अल मदद तो नहीं है ना, या गैरुल्लाह अल मदद तो नहीं है ना, तो तुम यहाँ कहो कि तुम साबित करोगे तुम्हारे किसने माना है, किसने नारा लगाया है। आज के बाद तुम्हें नारा लगाओगे या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। क्यों? कुरान की आयत है, तुम्हारे दावे के बकौल कि जो इसका इनकार करे काफिर है। अगर आज तक तुम्हारा किसी ने ये नारा नहीं लगाया, सब काफिर है, और आज के बाद अगर तुम नारा नहीं लगाओगे तुम काफिर हो जाओगे, तुम काफिर हो जाओगे। तुमने खुद दलील दिया, दावा किया है तुमने कि या नमाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ठीक है? तो सबसे पहले कुरान की आयत पढ़ो। तुमने तर्जुमा किसके तर्जुमे से भेजा? तर्जुमा का नाम तर्जुमा, और मौला से मुराद जो है वो मददगार, और ये साबित जल्दी चलो, और तुम ये भी साबित करो। फतवा कहाँ लगाया तुमने? रुको, खामोश हो जाओ, टाइम भी हो गया, ज्यादा भी बोले आप। हो गया टाइम हो गया तुम्हारा, काफी टाइम हो गया तुम्हारा, खामोश हो। पहले तूने कहा कि बोलो, तुमने कहा कि बोलो, तो मैं बोला, तुमने कहा कि बोलो, मैं बोला, तो तलाक कहा भी बेवकूफ कहीं का, हमारे सुने, दिमाग मत खराब कर, तलाक बोल रहा बेवकूफ कहीं का। सबसे पहले मैं वक्त जो इसने दिया मुझको कलाम पाक की आयत पढ़ने के लिए, मैं आज पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन ततौबा इलल्लाहि फक़द सगत कुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। इसका तर्जुमा भी सुने सामईन। अभी तो मेरे पास टाइम है। नबी की दोनों बीवियों, अगर अल्लाह की तरफ तुम रुजू करो
تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور وہ اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ اور ان کا مدد اللہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک صالحین ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قید نہیں لگایا کہ زندوں کے لیے زندے ہی مدد کر سکتے ہیں، مردے نہیں مدد کر سکتے، نعوذ باللہ۔ پہلے کہ مردہ بعد میں ثابت کرے گا یہ۔ اب میں وقت لیتا ہوں، پہلے آتا ہوں اس طرف۔ میں 30 سے شروع کرتا ہوں، 24 تھا، 30 سے شروع کرتا ہوں، 24 منٹ 30 سیکنڈ۔ چلیے شروع کرتا ہوں میں اب۔ دیکھیے سامعین، اس نے کتنی جہالت فرمائی، کتنی جہالت کی، لیکن یہ جواب دعویٰ پیش نہیں کیا۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہمارے نزدیک بھی کافر ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کرنے والا اس کے نزدیک کافر ہے، تو کیا یہ آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلی بات۔ اور اس نے یہ کہا، جب میں نے آیت نمبر پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو میں نے اس کے پاس بھیجا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ نماز سے کب مدد مانگے، صالحین صحابی کب مدد مانگے نماز سے، رسول کب مانگے مدد نماز سے؟ میرے لال، وہ تو جواب دلیل مانگ رہا ہے، جواب کا دلیل تو مانگ رہا ہے، جواب تنقیحات نہیں کر رہا ہے، تو دلیل مانگ رہا ہے۔ ابے قسم با خدا کہ اگر یہ ریکارڈنگ عوام سنے گی نا، تجھ کو لتیائے گی۔ میں تیرے سے پھر پوچھ رہا ہوں، میرے کو تو یہ بتا دے میرے بھائی، تو میرے کو یہ بتا دے کہ تنقیحات تو نے ہو چکی تیری، تو مجھ کو جواب دعویٰ پیش کر دے۔ تیری 4 مرتبہ میرے سے، اس کو ملا کر کے 4 مرتبہ بات ہو چکی تیری میری، یہ 5ویں مرتبہ، غالباً 5ویں مرتبہ ہے، لیکن تو نے اس ٹائم بھی فتویٰ نہیں لگایا، اور اس ٹائم بھی فتویٰ تو نہیں لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، تو فتویٰ کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ تو حکم کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ میرے بھائی، تم حکم لگاؤ اس پر کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے۔ حالانکہ کفر نہیں، حالانکہ شرک نہیں ہے۔ اگر تمہارے نزدیک جائز ہے تم بتا دو جائز ہے، بات ہی ختم کر دوں، میں فون کٹ کر دوں، میں بات ہی ختم کر دوں نا۔ اگر تمہارے نزدیک جائز ہے تو بتائیں کہ جائز ہے ہمارے نزدیک۔ چلے اب بولیں آپ۔ 24 سے 30 سے شروع کیا تھا، 24 پہ ختم کر دیا میں، بولیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شرائط میں بات طے تھی کہ تمہارا دعویٰ تمہارے مذہب اور تمہارے مسلک، تمہارے اکابر کے اصول کے خلاف ہوا، تمہاری شکست ہوگی، اور تمہیں آئندہ یہ اعلان کرنا پڑے گا، آئندہ کبھی ایسے موضوع پر نہ تم مناظرہ کرو گے نہ چھڑو گے، بلکہ تم آئندہ مناظرہ نہ کرنے کا تم اعلان کرو گے۔ ٹھیک ہے سامعین، یہ دیکھیں، یہ میں نے بھیجا تھا، بھیجا ان کے پرسنل پہ، میں نے شرائط کے مطابق بھیج رہا ہوں۔ اس شرائط میں ہے کہ تمہارے اکابر کے خلاف تم اگر دعویٰ پیش کیے تو تمہاری شکست ہوگی، آئندہ تم کس پر موضوع چھڑو گے نہیں، تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا یا توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ تمہید ایمان مع حسام الحرمین، صفحہ نمبر 10154، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کا مجدد لکھتا ہے، بریلوی اہل سنت جماعت اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالط دینے کے لیے سال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میلاد شریف، استمداد علم غیب، استمداد، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مغالط دینے کی کوشش کر رہا ہے سامعین۔ اس کا مجدد کہہ رہا ہے ہمارے اور دیوبندی درمیان یہ اصل اختلاف نہیں ہے، استمداد بغیر اللہ، اور اس نے کہا کہ کیوں کہ یہ عقیدے میں سے نہیں ہے۔ اب بتائیں سامعین، اس نے عقیدہ بنایا اور اس کے انکار پر کفر کا فتویٰ لگایا، خود اپنے مجدد کو دھو ڈالا اس کے مجدد کو، کفر کے گھاٹ اتار دیا، اس کے مجدد کے خلاف جا کر کے سامعین خود کافر ہوا ہے۔ امتیاز اہل سنت لکھا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ سامعین حوالہ بھیج دے رہا ہوں، دیکھیں، یہ اس کا مجدد خود کہتا ہے، اس کے لوگ خود کہتے ہیں، جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ یہ حوالہ میں نے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سامعین دیکھیں، یہ اتر گیا کفر کے گھاٹ، اس کے مجدد کو اتار دیا کفر کے گھاٹ، خود اتر گئے یہ کہہ رہا ہے استمداد لغیر اللہ، جو یہ موضوع نہیں ہے، اصل اختلاف نہیں ہے، اس نے اختلاف کہیں بنایا، کفر فتویٰ لگایا۔ چل تیرے سجے بڑھاؤں گا، چل بول۔ جی دیکھیں سامعین، پھر میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے
عقیدے پر نہیں ہے، یعنی کہ اس کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جب یہ رٹا لگا رکھا تھا آیت پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو، میں نے آیت پڑھی۔ اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تنقیحات پر جواب دیں، اپنے یہاں سے میرے یہاں سے جواب نہ دیں، ابھی تو میرے یہاں سے بعد میں جواب دیجیے گا، لیکن آپ جواب دعویٰ تو پیش کریں، جواب دعویٰ پیش کریں، پہلے جواب دعویٰ پیش کریں۔ ابھی تک تم نے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا دیوبندی اصغر صاحب، آپ جواب دعویٰ پیش کریں، اس کے بعد میں ان کتابوں کا حوالہ دوں گا آپ کو، پریشان نہ ہو۔ ان کتابوں کا ذاتی مددگار کے لیے کہا گیا ہے، یا عطائی مددگار کے لیے کہا گیا، یا فلاں چیز کے لیے کہا گیا کہ بیرے کے تم نے یہ میری بات کو سنی نہیں تھی، تم نے یہ بات ہی نہیں کہ تم نے یہ بات کری نہیں تھی کہ تمہارے لیے معتبر کون سی ہے۔ میرے لیے ہمارے علماء کی کتاب اس وقت معتبر ہے یا نہیں، وہ الگ سے ٹاپک ہے، اس کو رکھے، وہ کس بنا پہ رکھ کے لکھے تھے، کس بنا پہ کہے تھے، کس وجہ سے کہے تھے۔ ہمارے اکابرین کی کتاب تم اچھی طریقے سے سمجھو گے کیا؟ ہمارے اکابرین کی کتاب کو تم اچھی طریقے سے سمجھو گے کیا؟ اپنے عقل سے سمجھو گے کیا؟ تم کو وہ کتاب کو بھی رکھنی رہنے دو، پہلے تم فتوا لگاؤ، جواب دعویٰ پیش کرو، جواب دعویٰ ابھی تک آپ کا نہیں آیا، آدھا گھنٹہ ادھر ہو گیا، تقریباً 20-15 منٹ ادھر ہو گیا، 10-11 منٹ ادھر ہو گئے، 1 گھنٹہ ہونے والے ہیں، آپ نے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ دیوبندیوں کے اندر اتنا بریلیوں کا ڈر ہے، اگر ہم فتوا لگا دیں گے تو ہمارے باپ دادا کو بھی مشرک ثابت کر ڈالیں گے بریلوی۔ الحمدللہ، بولو، ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ بول رہا ہے ہمارے اکابر کی کتاب کیا سمجھو گے تم، رکھنے دو۔ آپ سمجھتے ہو نا، جو آپ سمجھتے ہو تو آپ نے کیوں ایسی باتوں پر اعتراض کیا آپ نے، ایسے موضوع کو کیوں، ایسے عبارت کو مدعا کیوں بنایا جو آپ کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک کوئی یہ نہیں ہے، اصل نہیں ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، میدان مناظرے میں اسی کو لات مارتے ہو، شرم تو آنی چاہیے۔ امتیاز اہل سنت میں نے بھیجی ہے سامعین، امتیاز اہل سنت لکھا ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، یعنی ساحل لدہ بے ایمان مرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ آپ کیا سمجھیں گے ہماری کتاب کو؟ بھائی آپ سمجھتے ہیں نا، آپ تو دو کنز الایمان کو ابھی تک سمجھا نہیں پایا، جو نبی علیہ السلام کی خود مختاری کا انکار کر رہا ہے آپ کے مجدد۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اختیار رکھتے ہیں اس لیے مدد مانگتے ہو، یہاں تو امام الانبیاء کے اختیار کا انکار کر رہا ہے۔ کافر تو آپ ہوئے، اپنے دعوے پہ آ کر کے اپنے دعوے پر فتویٰ لگایا تو کافر تو خود ہوئے۔ جواب دعویٰ تب پیش کروں گا جب آپ اپنے دعوے کا خلاصہ کریں گے۔ ابھی تک آپ کے دعوے پر دلیل پر مطالبہ کیا، میں نے 4 سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے 1 کا دے دیا، پڑھ دیا قرآن پاک کی آیت، پڑھنے بول رہا تھا، ابھی 3 آپ کے گردن پر لٹک رہی 3 چیزیں، اور چوتھی چیز ہو گئی۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو ترجمہ بھیجا ہے ان تتوبہ، وہاں ان تتوبہ پڑھا آپ نے، یہ غلط کی، بہت ساری غلطیاں ہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ، دھجیاں کیسے اڑے گی تمہاری، ٹھیک ہے؟ تم جواب دو اس کا۔ پہلے ترجمہ کس نے کیا، جواب نہیں دیے۔ ترجمہ کا نام کیا، جواب نہیں دیے۔ مولا ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے، کتنے معنی ہوتا ہے، وہ بھی جواب تم نہیں دیے۔ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگنے چاہیے، تو تم نے آج تک یا مدد یا تم نے کہا نہیں ہے، یا صلاۃ کیوں نہیں کہا، جواب دو اس کا۔ جی سامعین، جی میں پھر اصغر صاحب سے میں یہ کہوں گا، ادب کے دائرے میں کہوں گا کہ مفتی مولانا علی اصغر صاحب یا حافظ علی اصغر صاحب، آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ چلیے جواب دعویٰ پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جواب دعویٰ شرائط میں بات طے ہے کہ مکمل تنقیحات کی اجازت ہوگی، اور تنقیحات میں تم میرا جواب نہیں دے رہے ہو۔ جب میں تنقیحات کر رہا ہوں تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، مجھ سے جواب دعا مانگ رہے ہو، شرائط کی مخالفت خود کر رہے ہو۔ تم کیوں کر رہے ہو شرائط کی مخالفت؟ تمہارا مجدد نے کہا ہے استمداد لغیر اللہ اصل اختلاف نہیں ہے، میں نے حوالہ بھیج دیا ہے تمہید ایمان حسام الحرمین، اور تم بول رہے ہو میں نے 5 مرتبہ گفتگو کی ہے، میں نے 5 مرتبہ تم بے ایمان بنے، 5 مرتبہ تم نے کفر کیا۔ امتیاز اہل سنت میں لکھتا ہے کہ جو مسئلہ کے عارض مخالفت کے تو بے ایمان مرے گا، وہ کافر مرے گا، مشرک مرے گا، اور تم 5 مرتبہ تم نے مشرک مرنے کا تم نے فیصلہ کیا، لکھ دیا تم نے۔ شرم تو آنی چاہیے تمہیں، کفر سے شرک اتنی محبت ہے جہنم سے تمہارے مجدد کی طرف ہیں۔ جواب دینے دے رہا ہوں میں، جواب دو تب پیش کروں جب تم میرے 4 سوال کا جواب دو گے۔ سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا ہے؟
ترجمہ کا نام کیا؟ اس طرح میں بار بار بول رہا ہوں، میں نے ترجمہ کنز الایمان بھیجا، اس کا ترجمہ کرنے والا تمہارا مجدد ہے. اس طرح تم نے جو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما تم نے بھیجا ہے، فقد صغت قلوبکما آیات بھیجیے، وہ کس ترجمے سے ہے؟ ترجمہ کا نام، مصنف کا نام، اور ہوا مولاہ سے مراد صرف مددگار ہوتا ہے اس کا. اور استعینوا بالصبر والصلاۃ میں سے تمہارے کن لوگوں نے، تمہارے کن اکابر نے، کس نے یا صحابہ نے، انبیاء نے آج تک یہ اعلان کیا ہو کہ یا نماز المدد یا صبر المدد؟ اس کا جواب دو مجھے. چلو چلیے سامعین، آخری لاسٹ میری ہے، اس کے بعد میں لاسٹ میں یہ پڑھوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جاہل سے کوئی جاہل سے ملاقات ہو، جہالت ہونا شروع ہو جائے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے چلے جانا چاہیے. میرے کیف میں ان سے بتانا چاہتا ہوں، اپنے ٹرن بتا دوں کہ دیکھیے سامعین، ابھی تک میں نے ان سے یہ کہا کہ دلیل پیش کرے، تنقیحات آپ کی ہو چکی، الحمدللہ میں نے تنقیحات پہ دعویٰ پیش کر چکا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جواب دعویٰ پیش نہیں کی. پہلی بات، میں بارہا اس سے کہتا رہا کہ جواب دعویٰ پیش کر دے، جواب دعویٰ پیش کر دے، جواب دعویٰ پیش کر دے، جواب دعویٰ پیش کر دے. اس نے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا. اگر قسم باخدا کی مفتی علی اصغر صاحب، اگر تم ایک نیک صالح اولاد ہوگے نا تو اس ریکارڈنگ کو، 2-3 ریکارڈنگ جو تمہاری بات ہوئی ہے نا، اس کو تم یوٹیوب پر ضرور سے ضرور چڑھاؤ گے انشاءاللہ عز و جل. اگر تم حق پر ہوگے تب تم ضرور سے ضرور اس کو چڑھاؤ گے. میں سامعین اس سے بارہا یہ کہتا رہا کہ تم مجھ کو دلیل جواب دعویٰ پیش کر دو، جواب دعویٰ پیش کر دو، لیکن جواب دعویٰ نہ پیش کر کے یہ ہمارے گھر کی کتاب دینا شروع کر دیا. ہمارے گھر کی کتاب معتبر تو ہے ہی ہے، یہ معتبر نہیں کیا معتبر نہیں ہے کہ معتبر ہے، لیکن ان کو ابھی جواب دعویٰ پیش کریں آپ. جواب دعویٰ کے بعد پھر دلیل ہوتی ہے، جواب دعویٰ کے بعد دلیل دی جاتی ہے. عقل کے اندھے ہو کیا؟ دلیل جواب دعویٰ کے بعد دلیل دی جاتی ہے. کہاں سے مناظرہ سیکھ کر کے علی اصغر صاحب؟ چلے ٹھیک ہے، والسلام علی من اتبع الہدی. علی اصغر صاحب